ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم. معزز ممبران پارلیمنٹ فرینکفرٹ، دیگر جرمنی کے سیاسی اور سماجی نمائندگان، مشائخ و علماء کرام، تحریک منہاج القرآن کے جملہ رفقا، اراکین، وابستگان، خواتین و حضرات، اور میرے نہایت ہی پیارے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم یہاں جمع ہیں، اور میں منہاج القرآن انٹرنیشنل جرمنی اور خاص طور پہ فرینکفرٹ کی تنظیم اور ان کے جملہ ممبران، رفقا اور معاونین، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج آپ سب احباب سے میری ملاقات کا موقع فراہم کیا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس سال میرے پورے دورہ یورپ کا جو عنوان ہے وہ ہے مورل ایکسیلنس اینڈ اسپریچول ایڈوانسمنٹ، انسان کی اخلاقی اور روحانی ترقی۔ مجھے یہ بھی علم ہے کہ میری گفتگو ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے جرمن لینگویج میں، مگر میں آپ سب احباب کی اجازت سے ابتدائی چند کلمات اپنے معزز جرمن ممبران جو ہیں پارلیمنٹ وہ اور مہمانوں کی خاطر ابتدائی تھوڑی سی گفتگو انگلش میں کرنا چاہتا ہوں، اور بعد ازاں اگر وہ بیٹھے رہیں گے، ان کی ثواب دید پر ہے، تو پھر ٹرانسلیشن ان کے لیے ہوتی رہے گی جرمن میں، اور میں آپ سے اردو زبان میں مخاطب ہوں۔ چند ابتدائی کلمات انگلش میں کرنا چاہتا ہوں۔ The words which I have recited just in the beginning, it says, and it is a divine declaration in the Holy Quran. It is stated by Almighty God, Almighty Allah, that the religion which Almighty Allah has prescribed for you is Islam. The title given to the whole sum of the teaching of religion, propagated by the Prophet Muhammad, peace be upon him. That title is Islam.
So, instead of explaining it in my words, my own words, I would prefer to explain what Islam is directly in the words of Prophet of Islam, Hazrat Muhammad, peace be upon him. What does he say about Islam? How does he describe Islam? How does he define Islam? And how does he want us to understand Islam? It is reported by Abdullah bin Amr, one of his companions, that a person came and he asked Holy Prophet Muhammad, peace be upon him. He said, قال يا رسول الله أي الإسلام أفضل? He asked that man, O Messenger of Allah, which of the aspects of Islam is most excellent? Of course, he knew that there are many aspects. There is an aspect of faith, there is an aspect of practice, there is some social aspect, there are some spiritual aspects. There can be some aspects related to the personal life of people, related to family life of the people, related to the communities, related to different societies, related to different faiths, related to economic aspect of human life. So there are some aspects of Islam related to the political insight, related to psychological aspect of human personality, related to biological aspect of human personality, related to cultural aspect of human personality. He knew there are many, many aspects. But his question was very specific. He asked, out of all aspects which have been propagated by the religion of Islam, which one is the most excellent? Which one is the best? The excellent. Holy Prophet, peace be upon him, said, the best Islam of the person. He said, the best Islam of a person is that all people belonging to any faith, belonging to any community, belonging to any race, belonging to any tribe, all people, they should equally feel safe from his tongue and from his hand. If the man is thoroughly peaceful and he provides peace and security to every single soul, to every human being, so this part of his life is the best Islam which Almighty Allah has revealed. So this was the first question. I would like just to relate some of the sayings and traditions of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. This was the first, how Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, peace be upon him, mentioned the best and the most excellent part of Islam. And that is peace and security being provided to every human soul from his tongue and from his hand. He can't speak harshly to anyone and he can't plead harshly to anyone.
This is the best and excellent Islam. Now comes the second question. On another day, Abdullah bin Amr radiallahu ta'ala, he narrates that another person came to Holy Prophet in our presence when many of the companions were sitting in his company. And he asked, and his question was a little bit different from the former, but the theme was same. He asked, Ayyul Muslimina Khayrun? Ya Rasulullah. He asked, who is the best among Muslims? The first question was, which aspect of Islam is the most excellent? That was regarding the teaching of Islam. Now the second question which is being asked by a person is that who is the best among the Muslims? Who is the best Muslim? Holy Prophet, peace be upon him, said, he said, the best Muslim is someone from whose tongue and heart hands all people remain safe and secure. So providing peace and security to every human soul is the excellent part of Islam. And the one who provides peace and security to every person, irrespective of the fact which faith does he belong to, or which tribe, or which country, or which community is he linked to. So this kind of man is the best Muslim of all. Then another companion, Abu Huraira, he reports, one day, Holy Prophet, peace be upon him, he addressed his companions. And this address, when he addressed it, it was at the time of his last pilgrimage. And there were almost more than 100,000, rather 125,000 people were his audience at that time. 125,000 people were his audience. He said during his historical address, he said, Al-Mu'minu. He asked them, Ala ukhbirukum bil-mu'min? And this is Fadala bin Ubayd. He reports this hadith, and the same part has been reported by Hazrat Abu Huraira. Holy Prophet said to his companion, shall I not inform you about who is a believer or who is a true believer? Do you want to know that who is a true believer in my eyes or according to the teachings of Islam? They said, yes, we want to know. Then Holy Prophet said, then listen. He said, Al-Mu'minu man aminahum nasu ala ambarihim wa anfusihim. He said, a true believer is he from whom people of all faith are safe, and they feel safe and secure in respect of their lives and in respect of their property. If their lives and in respect of their property. If the people consider someone that this man is trustworthy and he will not harm to our life and he will not harm to our property, irrespective of the difference of faith and color and creed and tribe, if every single human being can develop his trust in his peaceful character regarding their life, their blood and their property, that person would be considered to be a true believer. Then Holy Prophet said, this was the definition of a believer.
then he said, now I will tell you who is the real Muslim, who the real Muslim is. The first question was, who is the real believer? Now he said, who is the real Muslim? He said, a real Muslim is someone from whose tongue and hand all other humans are safe and secure. He is the real Muslim who never causes any harm to any single human soul, whether he belongs to his faith or he is against his faith. He belongs to any other faith or religion. The one who provides safety and security to human life and human property, that is to be considered a real Muslim. Keeping these two definitions, the definition of a believer and the definition of a true Muslim, keeping these two definitions in your mind, you can easily adjudicate, you can easily assess, you can easily judge the status of all terrorist people, those people who are working in order to promote the extremistic ideology, the people who are promoting terrorism in the whole human world, in the name of religion, in the name of faith, raising the slogans of Allahu Akbar, and cutting the necks of people, and fighting for the people, and doing the bloodshed everywhere. And they say, in this way we are serving our religion. Just try to understand what is their status in the eyes of the Prophet of Islam. Holy Prophet says, these kind of people who are shedding the blood of human beings, irrespective of their faith, they are not Muslims in my eyes and not Muslims in the eyes of God. Then Holy Prophet used the third word. He said, now listen to me. I want to explain to you who is the real mujahid. A person who is conducting jihad, who is the real striver, who is the real fighter. He said, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. He said, a real striver is someone who strives against his own bad wishes of himself. Who strives against his bad ambitions in order to advance his spiritual, moral and ethical values in his life. The one who strives for the advancement of spiritual and ethical values and purifies his own self or inner self, that person is to be known as real mujahid and real striver. This is the third definition given by Holy Prophet. Now he gave the fourth definition of a word, and that is, who is al-muhajir, who is an immigrant. Knowing that people consider that immigrant is a man who leaves his own country, homeland, and settles in some other country. You left Pakistan, came to Germany, so you were considered originally as immigrants. The same happens in every part of the world. This is a common concept. But Holy Prophet, peace be upon him, changed this concept of immigration. He said, real al-muhajir. Al-muhajir man ajar al-khataya wal-dhulub. He said, the real immigrant is someone who immigrates from the land of wrongdoings. Who immigrates from wrongdoing and settles in the spiritual world of good actions and good deeds, and good morals and good ethical values. He said, any person who changes his character and he leaves the wrongdoings from his life, detaches himself from wrongdoing, and he
associates himself with a just behavior. He prefers justice to injustice. He becomes a merciful person. He becomes a compassionate person. He adopts moral and ethical and spiritual values, and he becomes a very good human being. And he becomes a peaceful, loving and caring person for all other people. The first person who brings this kind of change in his life, he is a real immigrant. So, we understand through all these explanations that Islam is a religion which emphasizes on building good relations, emphasizes on building good relations. Good relations with your God, good relations with your family, good relations with your brothers and sisters, good relations with your friends, good relations with your neighbors, good relations with your juniors and seniors, good relations with your colleagues, good relations with your friends and enemies. Enemies mean not doing unjustly. Good relations even with the animals and birds, or any single living soul in this world. If you build good relations with every creature in this world, so this is the point where Islam appreciates you and considers that you are a good people. And if you establish bad relations with other people, in spite of the fact you pray 5 times a day, you fast the whole month of Ramadan, you go to Makkah and Medina to perform Hajj and pilgrimage every year, and you perform the act of Zakat, and you practice many other commandments of Quran, but your behavior and conduct with other human beings is not good, not ethically nice, not excellent behavior, so all acts of worship would be considered to be null and void. Main theme and crux of your faith is that what kind of behavior you have with other human beings, what kind of relationship you have developed with other human beings. And see the practice of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas radiallahu ta'ala, one of the companions, he said, I served the Holy Prophet, I was in the service of the Holy Prophet for 10 years. خدمت النبي 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. He said, I was in the service of Holy Prophet in my young age for 10 years. But throughout these 10 years of my service, he never said to me, expressing disgust, oh, he never blamed me by saying, why did you do so? Why did you not do so? Why did you act like this? Why didn't you act like this? He never expressed any kind of disgust for my any act throughout 10 years of my life. Holy Prophet was such a patient person, was such a compassionate, merciful, loving and caring. So if you develop this kind of character in your life, and if you build up this kind of relationship to every person of the society, it means you are a true follower of Holy Prophet. In the same way, good relations with your friends, with your neighbors. Holy Prophet said, the best of companions in the sight of Allah is the one who treats his companions and friends best. And the best of neighbors in the sight of God is the one who treats his neighbors best. Irrespective of fact, who is his neighbor? He may be Jew, he may be Muslim, he may be a Christian, he may be a Sikh, he may be Hindu, he may not belong, he may not believe in any religion. Of course, in spite of all this fact, he is a human being. Once Holy Prophet, peace be upon him, was sitting, and a funeral procession passed from that street. A funeral.
Holy Prophet, peace be upon him, stood up in respect of that funeral. اس میت گزرا جنازہ, اس میت کے لیے آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے. Some of the companions standing nearby, he told the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam silently, "Oh Holy Prophet, he was a Jew. He is not a Muslim." Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam replied to him, اس نے کہا کہ یہ مسلمان نہیں تھا, یہودی تھا جس کا جنازہ جا رہا. آقا علیہ السلام نے فرمایا, کیا انسان بھی نہیں تھا؟ Was he not a human being? I am giving this respect to the human soul. And this kind of general respect has no concern with any faith. یہ معیار ہے آقا علیہ السلام کی سیرت کا اور اسلام کا, جو مسلمان کو ہر شخص کے ساتھ ریلیشن شپ اس طرح کی قائم کرے. اسی طرح your juniors, your children, your seniors, Holy Prophet said, not one of us is someone who does not treat our junior with compassion and acknowledge the honor of our elder. He does not belong to our community. The one who is not loving to the juniors and children and kids, and the one who does not respect to the seniors and does not acknowledge the honor of the seniors and elders, Holy Prophet said, he does not belong to my community. And finally, I would like to close these remarks. The same behavior with women, with ladies. I would like to mention here as a joke. These words can be translated for them in German, but I want to speak in Urdu for these two sentences that everybody should understand nicely. But please translate this to our friends. ہمارے ساتھی یہ جو انتظامیہ خواتین کو اس جگہ بٹھا رہی ہیں, تمام خواتین کو پیچھے, میں نے ان سے پوچھا کہ خواتین کا سیٹنگ ارینجمنٹ کیا ہے, واٹ از دا سیٹنگ ارینجمنٹ آف لیڈیز. انہوں نے کہا ہماری پریکٹس ہے کہ مرد آگے بیٹھتے ہیں اور خواتین ادھر پیچھے بیٹھتے ہیں. میں نے کہا کہ میری پریکٹس یہ نہیں ہے خواتین کو ایزلی فرنٹ پر بیٹھا. انہوں نے کہا کہ بعد میں کچھ لوگ ہمارے اوپر پھر تنقید کریں گے, اعتراض کریں گے. میں نے کہا وہ میں بتا دوں گا کہ یہ انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں بٹھایا, میرے کہنے پر بٹھایا ہے. جس نے برا بھلا کہنا ہو مجھے کہہ رہے ہیں, انتظامیہ کا کوئی قصور نہیں. ٹھیک بات ہے, اگر کسی نے بات میں تنقید کرنی ہو, برا بھلا کہنا ہو تو اسے اجازت ہے, وہ مجھے کہہ دے, کیونکہ میں نے حکم بٹھایا خواتین کو. انتظامیہ والے نہیں بٹھا رہے تھے, ان کا کوئی قصور نہیں ہے, جو بھی قصور ہے میرا ہے. یہاں میسج دینا چاہتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, he said, Holy Prophet, peace be upon him, said, where faith is concerned, he said, أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ. Holy Prophet said, the most perfect of the believers, the most perfect of the believers is the finest of them in moral character. He is the most perfect in his belief, the one who possesses the finest moral and ethical character in his life. And the best of you, O believers, the best of the believers is the one who is best in his behavior in the women world. آقا علیہ السلام نے فرمایا, تم میں سے بہترین ایمان اس شخص کا ہے جو خواتین کے ساتھ اس کا سلوک بہترین. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں, آقا علیہ السلام نے فرمایا, إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ. فرمایا, the messenger of Allah said, among the believers, the most perfect ones are those who possess the finest moral and ethical character, and those who are most kind and affectionate to their families, to
their wives and children and to the ladies of the society, who have most kind, affectionate attitude towards the ladies. That person is the perfect believer in my community. You saw what kind of relationship every side Holy Prophet has established. He has emphasized to build up the relationship. At individual level, good relationship of an individual to individual, and very affectionate and moral and kind relationship to a community, of a community to a community, and a society to a society. This is how, with building these relationships, the whole world of human beings become a peaceful world. अब ये मौजूद चुके आपको मालूम है कि मेरे पूरे दौरे में I'm just switching Urdu subject is the same. It will continue. The subject will continue in the same direction, but now the language will change. But you can get translated from the French. जैसे आपको मालूम है कि इस पूरे दौरे यूरोप में जो थीम है मेरे किताबात का, मेरी कॉन्फ्रेंस का, वो अखलाकी और रूहानी तरक्की। मैंने इब्तदाई कलिमात उसकी मौजूद थी, इब्तदा के लिए इंग्लिश में कह दिए ताकि ये मैसेज यूनिवर्सिटी में चला जाए। अब उसी मौजूद को आगे बढ़ाते हैं। कहना चाहता हूँ ये जो अखलाक है, हुस्न खुलुक, ये बड़ी अहम चीज़ है समझने वाली। दो लफ्ज़ यूज़ होते हैं, एक खल्क़ और एक खुल्क़। बोलिए क्या लफ्ज़? एक खल्क़ और दूसरा खुल्क़। ज़बर के साथ खल्क़ है और पेश के साथ खुल्क़। खल्क़ से मुराद ज़ाहिरी सूरत है, चेहरा, मोहरा, सर, बाजू, सीना, आपकी जो पूरी बॉडी है, ये खल्क़ है। और खुल्क़ भी है, खुलुक भी है। इससे मुराद आपकी बातिनी सीरत है। ज़ाहिरी सूरत को खल्क़ कहते हैं और बातिनी सूरत को बोलिए खुल्क़ कहते हैं, और बातिनी सूरत को आप सीरत भी कहते हैं। और बड़ी अहम चीज जो समझने वाली है वो ये, जो सारी सूरत है ये वो चीज है जिसे इंसान देखता है, और जो बातिन की सूरत और सीरत है उसको अल्लाह देखता है। इंसान एक दूसरे को सूरत से पहचानता है, इंसान एक दूसरे को सूरत से पहचानता है। वाह वाह वाह। और अल्लाह उस इंसान को उसकी सीरत से पहचानता है। अल्लाह देखता है कि इसकी बातिन की सूरत, इसकी सीरत और इसका अखलाक, उसको अखलाक और तबीयत कहते हैं। जो बातिन की सीरत है उसे अखलाक और तबीयत कहते हैं। अल्लाह देखता है कि इसका अखलाक और तबीयत क्या है। और कमाल ये है कि आपकी तबीयत में और आपके अखलाक में सारी खूबियां आ जाएं, यानी कंजूसी की बजाय सखावत आ जाए, झूठ बोलने की आदत की बजाय हमेशा सच बोलना, लोगों से जुल्म और ज्यादती करने की बजाय रहमदिली, नरमी और मोहब्बत करना आ जाए, शफकत करना आ जाए। किसी के साथ बुग़्ज़ और इनाद और नफरत रखने की बजाय मोहब्बत, शफकत और मोहब्बत रखना आ जाए। दिल तंग करने की बजाय दिल खुला हो जाए, झगड़ा करने की बजाय अफ़्व दरगुज़र और माफ़ी करना आ जाए।
ہر وقت لینے کا دھیان رکھنے کی بجائے دینے کا دھیان رکھنا، تکبر کی بجائے خود کو بڑا سمجھنے کی بجائے تواضع اور انکساری، خود کو چھوٹا سمجھنا ہوگا، دوسروں کے عیب دیکھنے کی بجائے دوسروں کی اچھائیاں دیکھنے کی عادت پڑ جائے۔ آپ کو سمجھ آ رہی بات؟ اگر یہ خوبیاں انسان کی طبیعت میں اور اس طرح کی اور خوبیاں، اللہ کو راضی کرنا، توکل کرنا، صبر کرنا، پیشنس کرنا، شکوہ نہ کرنا، بے صبری نہ کرنا، گالی گلوچ نہ کرنا، چہرے پر مسکراہٹ رکھنا، طبیعت میں غصہ نہ رکھنا، نرمی کرنا، اگر یہ خوبیاں آ جائیں اور ان خوبیوں میں اعتدال ہو جائے، ماڈریشن، اعتدال، یعنی خوبیوں میں کمال آ جائے اور ہر کمال میں اعتدال آ جائے، اس کو خلق عظیم کہتے ہیں گریٹ کنڈکٹ۔ اللہ رب العزت نے آقا اسلام کی اس خوبی کو کہ حضور کے ہر خلق اور صفت کو اللہ نے کمال عطا کیا اور سارے کمالات کو اعتدال عطا کیا، اس لیے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ یہ چیز اگر انسان کی طبیعت میں پیدا ہو تو اس کی قدر و قیمت ہے، اس کا اللہ کی نگاہ میں وزن اور قدر ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے صحابی، ان کی اہلیہ بیان کرتی ہیں، ام الدرداء وہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو الدرداء انہوں نے آقا علیہ السلام سے، حضور علیہ السلام سے سنا، وہ بیان کرتی ہیں کہ وہ رات بھر جب عبادت کرتے، ہر عبادت ہر نفل کے بعد جب بھی دعا کرتے، رات بھر جب بھی دعا کا موقع ملتا، تھوڑا وقت دیا گیا تھا تو یہ دعا کرتے اللہم، وہ خوبصورت تھے، شکل و صورت میں خوبصورت ہے، وہ دعا کرتے اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے ویسے میری باطن کی سیرت اچھی بنائی ہے۔ یہ جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے، یہ جملہ کہہ کے اللہ کا شکر ادا کرتے، دراصل اس کہنے پہ اللہ کا شکر ادا کرتے، اور ویسے میری بات کی سیرت اور اخلاق اچھا کر دے، یہ اللہ سے طلب ہے۔ اب عملاً یہ اخلاق کیسے اچھا ہوتا ہے؟ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اولیاء اور عارفین نے فرمایا کہ استعمال الخلق ان یکون من الناس قریبا وفیما بینہم قریبا، اخلاق حسنہ، خوبصورت اخلاق اور عمدہ اخلاق ایسے بنتا ہے کہ انسان اپنی طبیعت کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے، بڑا اہم ہوتا ہے، سمجھ بڑا وہ یہ فرمایا کہ اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ انسان اپنی طبیعت میں اتنا نرم ہو، اپنی طبیعت میں اتنا ملائم ہو، اپنی طبیعت میں اتنی وسعت و شادگی رکھے، اتنا خوش طبیعت ہو، نرم طبیعت ہو، اتنی رحمت اور شفقت والی اس کی طبیعت ہو کہ فرمایا جو شخص بھی اس کو ڈیل کرے وہ اس کے قریب ہو جائے، یعنی لوگوں کو اس کے ساتھ ڈیل کر کے قربت کی خواہش پیدا ہو کہ میں اس کے اور قریب ہوں، وحشت پیدا نہ ہو۔ یاد رکھیں، آپ کسی شخص سے ملیں اور وہ شخص آپ سے مل کر دوبارہ ملنے کا خواہش نہ کرے کہ یہ ایک بار کا ہی ملنا کافی ہے، دوبارہ ملنے کی خواہش نہ کرے، آپ کے قریب ہونے کی خواہش نہ کرے، تو سمجھ لیں کہ اس نے دین کی روح کو نہیں پایا۔ دین کی روح اس کو ذہن نشین کر لے، نہ ظاہری صورت کے ساتھ بنتی ہے، نہ بڑی بڑی اماموں اور پگڑیوں اور اماموں اور ٹوپیوں سے بنتی ہے،
نہ لباس اور جبوں سے بنتی ہے، نہ بڑی بڑی تسبیح رکھنے اور ورد وظیفے سے بنتی ہے، بڑی بڑی کوئی رسم رواج اور طور طریقے روب دبدبے اپنا لینے سے بنتی ہے، نہیں۔ ان چیزوں کا کوئی تعلق دین کی روح کے ساتھ نہیں ہے۔ دین کی روح قائم ہوتی ہے اس چیز پر کہ اس کے من میں نرمی کتنی ہے، اس کی طبیعت میں سخاوت کتنی ہے، اس کی زبان میں حلاوت اور مٹھاس کتنی ہے، وہ لوگوں سے پیار کتنا کرتا ہے، لوگوں کے دکھوں کا احساس کتنا کرتا ہے، وہ لوگوں کے لیے نرم طبیعت کتنا ہے، اپنے مزاج میں سخی کتنا ہے، وہ لوگوں کو دینے والا کتنا ہے۔ جو شخص لینے پر نگاہ رکھے، نہ وہ شیخ ہے، نہ پیر ہے، نہ کامل ہے، نہ بزرگ ہے، نہ روحانی ہے۔ اللہ والے اس کی پہلی پہچان ہے کہ وہ دینے والے ہوتے ہیں، لینے والے نہیں ہوتے۔ اللہ والے لوگوں میں نرمی اور محبت بانٹتے ہیں، سختی اور نفرت نہیں بانٹتے۔ تو فرمایا کہ اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ لوگ تیرے قریب ہوں، تیری طبیعت اور مزاج اور اخلاق کو دیکھ کر تو لوگوں کے قریب ہو، اور جو لوگوں کے درمیان شکوہ، شکایت، چغلی، لڑائی، جھگڑا، غیبت، جو ایسی باتیں ہوتی ہیں ان سے بعید ہو۔ یعنی تیری طبیعت ایسی ہو کہ تو لوگوں کے قریب ہو اور ان کے جھگڑوں اور شکوے شکایتوں سے بعید ہو۔ اور ہماری طبیعت یہ ہے کہ ہم اپنے مزاج میں اتنے سخت رہتے ہیں کہ ہر ایک سے دور رہتے ہیں، دین کا کام بھی کرتے ہیں مگر لوگوں سے دور رہتے ہیں۔ یعنی لوگ ہمارے ساتھ قریب ہو کر انس اور خوشی محسوس نہیں کرتے۔ وہ شخص دین کا کارکن نہیں ہے جس کی زبان میں مٹھاس نہیں۔ یہ تمام لوگ جو تنظیم کا کام کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، کسی جماعت میں، کسی تنظیم میں، کسی مشن میں، وہ سمجھ لیں غور سے کہ آپ کا پہلا امتحان یہ ہے کہ آپ کی زبان میں اتنی مٹھاس اور نرمی ہے کہ جس سے بولتے ہیں اس شخص کو چاہت ہوتی ہے کہ آپ کو اور سنیں۔ آپ کی طبیعت اور رویے میں اتنا پیار اور حلاوت مٹھاس ہے کہ جس سے ڈیل کرتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ میں اور ڈیل کروں اس کے ساتھ۔ کہ آپ کی طبیعت سے اتنی شفقت اور محبت کسی کو ملتی ہے جو ایک بار آپ کے پاس بیٹھ جائے اس کی طبیعت چاہتی ہے کہ اور بھی بیٹھوں، پھر بھی ملوں۔ یہ پیمانہ ہے، یہ پیمانہ۔ اگر آپ کے رویے کو دیکھنے کے بعد لوگ آپ سے ملنے کے خواہش مند نہ رہیں، آپ کے قرب میں بیٹھنے کے خواہش مند نہ رہیں، آپ سے دور ہوں، وحشت اختیار کریں، گھبراہٹ اختیار کریں، خوف زدہ ہو آپ سے ملنے کے بعد، اس کا مطلب ہے یہ جو کمی ہے اخلاق کی، یہ صرف ایک شے کی کمی نہیں، یہ پورے دین کی کمی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا نمایاں عنوان کا ہر جگہ درج ہے، ہر جگہ۔ جو شخص آقا علیہ السلام کو دور سے دیکھتا وہ ہیبت زدہ ہو جاتا، جو دور سے دیکھتا اس پر رعب طاری ہو جاتا، اور جو قریب ہوتا اس کا رعب چلا جاتا، وہ آقا سے مانوس ہو جاتا، اس کی گھبراہٹ دور ہو جاتی۔ جو جتنا قریب بیٹھتا وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ اتنا مانوس ہو جاتا تھا۔ اب اس اخلاق کے لیے چند میں اولیاء، ائمہ، صلحاء کی مثالیں بھی دوں گا تاکہ کنسیپٹ اور کلیئر ہو۔ سیدنا امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، سیدنا امام علی رضا جن کا مزار مشہد مقدس میں ہے، یہ صاحبزادے ہیں سیدنا امام موسیٰ کاظم کے، اور وہ صاحبزادے ہیں سیدنا امام جعفر صادق۔ پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ گھروں میں واش روم نہیں ہوتے تھے، اور یہ کوئی 100 سال 150 سال پہلے تک بھی عرب دنیا میں اور ہمارے یہاں بھی کنسیپٹ تھا کہ محلے میں یا بازار میں اکٹھے حمام ہوتے تھے، واش روم، اور جس نے غسل کرنا نہانے کے لیے حمام میں جاتے تھے۔ آپ نے یہ دور دیکھا ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہوا، پیسے دیتے تھے لوگ حمام میں نہانے جاتے تھے۔
اور عرب دنیا میں تو عام گلی کوچوں میں محلوں میں حمام ہوتے تھے، اور جو شخص وہ جو پبلک واش رومز ہیں، پبلک باتھ رومز، ان کا جو مالک ہوتا تھا اس کو کہتے تھے الحمامی، امامی۔ سیدنا امام علی رضا علیہ السلام غسل کے لیے تشریف لے گئے حمام۔ آپ کا ادب و احترام، آپ کی ذات کی قدر و منزلت اتنی تھی کہ جو حمامی تھا جب بھی آپ تشریف لے جاتے تو وہ سارے حمام کو، یعنی پبلک واش روم کو، باتھ روم کو خالی کروا دیتے آپ کے احترام۔ جو ہی خالی ہو گئے اور آپ غسل کے لیے تشریف لے جانے لگے، ایک سیاہ فام، کالے رنگ کا سیاہ فام، ایک کوئی غلام تھا، کوئی شخص، اس نے دیکھا کہ جب خالی ہو گئی وہ دوڑ کے حمام میں گھس گیا اندر، آپ کو کراس کر کے، یعنی کیو میں نہیں لگا اور آپ کی باری تھی، اس سے پہلے وہ اندر گھس گیا۔ جب اندر گیا تو اندر پانی نہیں تھا، ابھی تو وہ بالٹی وغیرہ جو بھی ہے پانی بھرنا تھا، آپ دروازے پر کھڑے تھے۔ اس نے سمجھا کہ یہ جو حمامی ہے، پبلک باتھ روم کا مالک، شاید ان کا کوئی ملازم ہے۔ وہ غیر آدمی تھا، کالا سیاہ تھا، غیر باہر آیا تھا۔ اس نے ان کو بلا کے کہا کہ میرے لیے پانی بھر کے لے آؤ۔ سیدنا امام علی رضا اس کے لیے بالٹی میں پانی بھر کے لے گئے۔ اس نے کہا تھوڑا پانی اور لے آؤ، آپ پھر اور بھر کے لے گئے۔ اس نے مانگا ہوگا تیل بھی لا دو، صابن بھی لا دو، وہ ہر حکم چلاتا رہا۔ سیدنا امام علی رضا علیہ السلام جو کل دنیا کے ولیوں کے سردار اور کائنات میں ہدایت بانٹنے والے، وہ مقام کتب اور غوثوں کے بھی امام، وہ صابن، تیل، پانی حکم دیتا رہا، ادا کرتے رہے، دیتے رہے۔ اتنی دیر میں حمامی آیا اور جو پبلک باتھ روم کا مالک ہے کہ کیا ہو گیا؟ جب دیکھا کہ یہ ہو رہا ہے، وہ خوف زدہ ہو کر کھانا اور بھاگ گئے۔ وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ بعد میں وہ نکلا، پھر آپ نے غسل فرمایا، غسل فرما کے نکلے تو پوچھا حمامی کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو اس واقعے کو دیکھ کے تو خوف زدہ ہو کر بھاگ گیا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکا کہ کیا ہوا، شاید آپ خفا ہو گئے۔ آپ نے اسے بلایا، فرمایا جیسے ہم انسان ہیں بھائی وہ بھی انسان تھا، یہ ہے عمدہ اخلاق، ہماری طرح وہ بھی انسان تھا، چلو اس نے نادانی کی۔ فرمایا اگر کوئی انسان نادانی کر دے اس پر پریشانی کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کی نادانی پر پریشانی کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اگر یہ کردار اور دھیان اور رویہ اس طرح کا پیدا ہو جائے تو ساری سیرت بدل جائے۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العزت وقت پہ عطا کرتا۔ اس نے نادانی کی، بھئی کیا ہو گیا، اس پہ پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں، بس اس طرح وہ لوگوں کے رویوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے رویے کے منفی پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اسی میں سے غصوں پر خوشگوار پہلو نکال دیتے ہیں۔ یہ ایٹیٹیوڈ ہے، یہ بیہیویئر ہے، اس کو پازیٹیو تھنکنگ کہتے ہیں۔ ایک ایونٹ ہے، ایک واقعہ ہے، یاد رکھ لیں ہر ایک واقعہ کا نیگیٹو ایسپیکٹ بھی ہے، اگر نیگیٹو ایسپیکٹ پہ دھیان کرے تو غصے میں آ جاتے ہیں۔ میں امام علی رضا ہوں، یہ مجھے کہہ رہا ہے پانی لا دو، یہ لا دو، یہ کون ہے؟ یہ ایک اینگل بھی ہے، مگر جب اس طرح سوچیں تو میں کی طرف دھیان جاتا ہے، بندہ میں کا پرستار ہوتا ہے۔ اگر جس نے میں کی نفی کر دی ہو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، اس کو سمجھ نہیں، اس سے معلوم نہیں، اس نے کہہ دیا تو انسان ہے، میں نے اس کی ضرورتیں پوری کر دی۔ تو پازیٹیو تھنکنگ سے حسن ظن پیدا ہوتا ہے، اور حسن ظن سے ہمیشہ تعلق انسان کا انسان کے ساتھ بہتر ہوتا ہے، اور اسلام کا پورا مدار اچھے تعلقات کو استوار کرنے پر۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، آواز زیادہ کریں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اس زمانے غلام ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے سلیب ہوتے تھے، آواز اس کی طرح اونچی کرتے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی غلام تھے. ان کو یہ پتہ چل گیا غلاموں کو کہ جو شخص بڑی خوبصورتی سے نماز ادا کرتا، توجہ سے، دھیان سے، یکسوئی سے، ایسے تیزی سے اٹھک بیٹھک نہیں کرتا تھا، بڑی التفات، محبت، رغبت اور انہماک سے نماز پڑھتا، اچھا قیام کرتا، اچھا رکوع کرتا، اچھا سجود کرتا، سجدہ بڑے اطمینان سے نماز کرتا، بڑے ذوق شوق کے ساتھ، آپ اس کی حسن صلاۃ، اس کی خوبصورت نماز پڑھنے کی عمل سے خوش ہو کر اس کو اسی شام آزاد کر دے. غلاموں میں جس کو دیکھتے کہ نماز بڑی عمدہ ادا کی ہے، اللہ کے حضور سجدہ بڑا اچھا کیا ہے، قیام اور رکوع بڑا خوب کیا ہے، تلاوت کی ہے اللہ کے حضور اچھی، ذوق سے عبادت کی ہے، اس کو آزاد کر دیتا ہے انعام کے طور پر. غلاموں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ آزاد کر دیتا ہے. وہ پھر سارے غلاموں نے آزادی کی خاطر اچھے طریقے سے نماز پڑھنی شروع کر دی. آپ کا کیا خیال ہے؟ پاکستانی ہوں گے ادھر خیال گیا ہے یا نہیں؟ ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو اچھے طریقے سے نماز پڑھو، آزاد کر لیتے ہیں تو یہ تو 5-10 منٹ کا میٹر ہے، ہر کوئی آنکھ بند کر کے ذوق شوق سے نماز پڑھنے لگتا ہے. بس جو پڑھتا آپ اس کو شام کو آزاد کر دیتے، جو پڑھتا آزاد کر دیتے. کسی نے آپ سے عرض کیا حضور یہ دھوکہ کرتے ہیں، یہ تو دھوکہ کرتے ہیں آپ سے، ان کو نماز کے ذوق شوق سے دلچسپی نہیں ہے، آزادی چاہتے ہیں. ان کو گر معلوم ہو گیا ہے کہ جو نماز خوبصورتی سے پڑھے آپ آزاد کرتے ہیں، تو یہ دکھلاوے کے لیے، دھوکے کے لیے اس طرح نماز پڑھتے ہیں. آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا من خدعنا فی اللہ ان خدعنا لہ، جو اللہ کے لیے ہم سے دھوکہ کرے ہم دھوکہ کھا لیتے ہیں. جو اللہ کے لیے چلو مجھ سے دھوکہ کرتا ہے، آزادی چاہتا ہے، وہ آزادی چاہنے کے لیے 10 منٹ اللہ سے رجوع کو لگا رہا ہے نا، اللہ کو پکار تو رہا ہے نا ذوق و شوق سے، اور سجدہ تو طویل لذت کے ساتھ کر رہا ہے نا، اور رکوع و سجود میں اطمینان کو پا رہا ہے. تو جو آزادی کے لیے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے کرتا ہے، پر اللہ کی نماز تو کیفیت کے ساتھ پڑھتا ہے نا، تو ہم ایسا دھوکہ شوق سے کھا لیتے ہیں. یہ نہ سمجھو کہ مجھے خبر نہیں، خبر سب کچھ ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کسی بہانے عادت بن جائے، کسی بہانے عادت بن جائے. دیکھیے اس طبیعت کو ڈیولپ کرنا، اپنے اندر اس طبیعت کو ڈیولپ کرنا، حسن خلق پر محنت کرنا، محنت کے بغیر کوئی چیز ڈیولپ نہیں ہوتی. مجھے آپ بتائیں، آپ میں سے کچھ ڈاکٹر ہوں گے، کچھ انجینئر ہوں گے، کچھ عالم اور اسکالر ہوں گے، کچھ تاجر ہوں گے. کیا ماں کے پیٹ سے ہی ڈاکٹر بن کے آئے تھے؟ بولیے، ماں کے پیٹ سے انجینئر ہی نکلے تھے، ماں کے پیٹ سے ہی بزنس مین ہی نکلے تھے، ماں کے پیٹ سے بھی آفیسر یا پولیٹیکل لیڈر اور ممبر پارلیمنٹ نکلے تھے؟ نہیں، ہر کام کے لیے آپ نے محنت کی ہے، محنت کی ہے، اپنے آپ کو ڈیولپ کی ہے، مشقت کی ہے، پڑھائی کی ہے، راتیں لگائے ہیں. جس طرح کوئی کسی کام میں بھی کامیابی مسلسل محنت کے بغیر نہیں ہوتی، اسی طرح سمجھ لیں اپنی طبیعت کو بدلنا اور اعلیٰ اخلاق کی منزل تک پہنچنا، یہ بھی مسلسل زندگی تک ایک محنت مانگتا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے کتاب سنا، طبیعت آپ کی سمجھ میں آ گئی. میں نے کسی ملک میں ایک جگہ خطاب کیا، کیونکہ میرا موضوع تسلسل سے یہ ہے، اور ہر خطاب میں عنوان بدلتا رہتا ہے، مواد بدل جاتا ہے، ریپیٹ نہیں ہوتا، کسی چیز کا تکرار نہیں ہوتا، نیا مواد اور عنوان چلتا رہتا ہے، مگر تھیم ایک ہی رہتا ہے. کسی ایک جگہ خطاب کیا اور میں خطاب کے بعد نکلا، لوگوں نے مسابقے کیے، مسابقوں سے فارغ ہوا تو ایک شخص نے مسابقہ کیا، اس نے کھڑی بات کی، مجھے بہت خوشی ہوئی. اس نے میرے ساتھ مسابقہ کی، ہاتھ میں لایا، اس نے اپنے ڈسٹرکٹ کا نام لیا جہاں پاکستان کے ڈسٹرکٹ سے سلیکٹ کر کے اس نے کہا حضور آپ کی پنجابی میں کہا، اس نے کہا بڑی گل تو بڑی
دل چھوڑ کے لیے چلی لگی. میں نے کہا اخلاق اس کو میں غصے کے خلاف تھا. غصہ کنٹرول کرو, غصے پر قابو پاؤ, اینگر کنٹرول. غصے پر رحمت کا ٹھنڈا پانی ڈالو اور طبیعت کو ٹھنڈا کرو, غصہ مٹاؤ. اس سے خیر کے دروازے کھول پڑیں گے. انہوں نے کہا تھوڑی گل تک دل میں بڑی لگی ہے, بڑی پیاری گل ہے, سمجھ بھی آ گئی, لیکن اسی غصے والے لوگ ہیں کہ جانا کوئی تھوڑی دعا نہ نہیں کرے. مجھے کہتے ہیں غصہ جانا کوئی تھوڑی دعا نہ نہیں جانا, تو تھی دعا کر دے جاؤ. میرا بازو پکڑ لیا ہوتے کہ اگر تو چھوڑنا نہیں دعا کر دے جاؤ, دعا کر. تو میں نے کھڑے ہوتے دعا کر دی. سمجھانا ہی چاہتا ہوں, اخلاق محض ایک خطاب کیا ایک خطاب سن کر یا ایک کتاب پڑھ کر یا دعا کروا کے وظیفہ پڑھ کے ڈاکٹر بن گئے؟ بولیے, وہ تو آپ طویل محنت کرتے ہیں سبجیکٹس پر, انجینئر نہیں بنتے. جس طرح کوئی چیز بڑی اچیومنٹ لائف میں مسلسل محنت کے بغیر نہیں ہوتی, اسی طرح اعلیٰ اخلاق ولایت کا دروازہ ہے. جتنا اخلاق اعلیٰ اور عمدہ ہوتا جائے گا اتنا اللہ کے حضور ولایت اور دوستی کا دروازہ کھلتا جائے گا, اللہ کی قربت نصیب ہوتی جائے گی. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ولایت ولی اللہ ہونا نہ وظیفوں میں ہے, نہ وردوں میں ہے, نہ لباس میں ہے, نہ گدی میں ہے, نہ خاندان میں ہے, نہ حسب میں ہے, نہ نسب میں ہے. ولایت ان ظاہری چیزوں میں نہیں, ولایت دل کا حال اور طبیعت کو سخی کر کے اللہ کے امر پہ راضی ہو جاتا ہے. بندہ اللہ کی مخلوق سے جتنا اچھا ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ اتنا اچھا ہوتا ہے. بندہ اللہ کی مخلوق سے جتنا پیار کرتا ہے, جتنا پیار کرتا ہے, اللہ اس بندے سے اتنا پیار کرنے لگ جاتا ہے. بندہ اللہ کی مخلوق کو جتنا معاف کرتا ہے اللہ اس بندے کو اتنا معاف کرنے لگ جاتا ہے. بندہ لوگوں کی خطاؤں کو جتنا نظر انداز کرتا ہے بندہ اس کے گناہوں کو اتنا نظر انداز کرنے لگ جاتا ہے. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, صحیح بخاری میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی ڈیتھ ہو گئی, بنی اسرائیل ڈیتھ ہو گئی. اس کا کوئی نیک عمل نہیں تھا, عبادت نہیں تھی, کوئی نیک عمل اس کے اوپر نہیں تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا, اللہ کے حضور پیش ہوا, اللہ پاک نے اس سے پوچھا کہ بندے کوئی نیک عمل, ایک نیک عمل بتا دے تاکہ میں تمہیں بخش دوں. اس نے سوچا اور اس نے کہا کہ میری تو زندگی میں کوئی نیک عمل نہیں. پھر اللہ پاک نے دوسری بات فرمایا, پھر سوچو شاید کوئی نیک عمل تمہیں یاد آ جائے. اللہ پاک اس کو بخشنا چاہتا ہے مگر اس بخشش کے لیے بہانا چاہتا ہے. کوئی نیک عمل بتا, اس نے کہا کوئی نیک عمل نہیں. پھر فرمایا کوئی نیک عمل بتا دو, اس نے کہا کوئی نہیں. اللہ کے حضور عرض کر رہا ہے میرا کوئی نیک عمل نہیں. پھر کہتا ہے کہ مجھے ایک بات یاد آئی ہے, باری تعالیٰ اگر وہ عمل آپ کی نگاہ میں نیک ہے تو اس کو نیک سمجھ لیں. فرمایا بتاؤ کیا عمل؟ اس نے کہا ایک عمل تھا کہ میں مالدار آدمی تھا, I was a rich person, مالدار آدمی تھا. لوگ مجھ سے قرض لیتے تھے, لون لیتے تھے, لون. میں اپنے سیکریٹری کو, اپنے ملازم کو بھیجتا تھا, جب مقرر مدت ہو جاتی, ٹائم آ جاتا قرض واپس لینے کا, تو قرض کی واپسی کے لیے اپنا بندہ بھیجتا. ٹرانسلیشن ہو رہی ہے. میرا بندہ قرض واپس لینے جاتا, جاتے ہوئے میں اس کو انسٹرکشن دیتا تھا, ہدایت دیتا تھا, اور عمر بھر اس نے عمل کیا ہے, عمر بھر. میں کہتا تھا دیکھو قرض کی واپسی کا ٹائم تو ہو گیا ہے مگر سختی نہ کرنا. اگر اس کے پاس پیسے ہو, واپسی کی طاقت ہو تو واپس لے آنا. اگر اس کے پاس قرض واپس کرنے کی طاقت گنجائش نہ ہو, جتنی مہلت مانگے دے آنا, سختی نہیں کرنا. اب یہ باری تعالیٰ یہ ایک کام میں ہمیشہ عمر بھر کرتا رہا ہوں,
اب پتہ نہیں یہ بھی نیک اعمال عبادات میں داخل ہے یا نہیں. اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں کو کہ یہ بندہ ہو کر لوگوں سے سختی نہیں کرتا تھا، مہلت دیتا تھا، میں رب ہو کر اسے مہلت نہ دوں گا، جاؤ جنت میں جاؤ. یہ بندہ ہو کر نرمی کرتا تھا تو میں رب ہو کر نرمی نہ کروں تو جنت میں. اس بندے کا اتنا رویہ کہ اللہ کی مخلوق سے سختی نہیں کرتا تھا، یہ اس کی بخشش کا سبب بنا. 3 حدیثیں سناتا ہوں اور تینوں صحیح بخاری میں. یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، آج آپ کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں. دوسری صحیح بخاری میں حدیث ہے. ایک عورت تھی بنی اسرائیل کی، تینوں واقعات بنی اسرائیل کی، نیک تھی، ساری عمر عبادت کی، نیکیاں کی، بدمانس عورت، نیکی کرنے والی، عبادت کرتی تھی اپنے مذہب کے مطابق. اچانک کیا ہوا، اس نے ایک بلی رکھی ہوئی تھی، بلی. بسم اللہ. اس کو کسی وجہ سے بلی پہ غصہ آ گیا. اس نے بلی کو باندھ دیا، پکڑ کے باندھ دیا رسی سے. 3 دن باندھے رکھا، نہ اس کو کوئی کھانا دیا نہ پینا دیا، اور 3 دن بھوک اور پیاس سے بلی مر گئی. جب وہ عورت اللہ کے حضور پیش ہوئی، اللہ رب العزت نے اس کی ساری عمر کی عبادتیں کا رائے گاہ گئی. ایک بلی کو بھوکا پیاسا رکھ کے مارنے کے بعد وہ خاتون دوزخ میں گئی. ایک بلی کو بھوکا پیاسا رکھنا اور اس کو مارنا اس کو دوزخ لے گیا. اور تیسری حدیث حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ اسی طرح ایک اور شخص تھا بنی اسرائیل. اس نے دیکھا کہ کنویں کے کنارے ایک کتا پیاسا بیٹھا ہے. کتا، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے پیاس نے اور مرنے کے قریب ہے. بنی اسرائیل کا وہ شخص بڑا گناہگار شخص تھا، گناہگار. اس نے جب دیکھا کتا مرنے کو ہے، وہ واپس پلٹا، آگے جا رہا تھا. اس نے اپنے منہ سے یعنی کوئی چیز ڈالی کنویں میں چمڑے کی اور اس سے پانی نکالا اور پانی نکال کے کتے کو اپنے ہاتھوں سے پلایا. کتے کی جان میں جان آ گئی، اس کی زندگی بچ گئی، وہ چلا گیا. جب وہ شخص اس کی ڈیتھ ہوئی، اس کی عمر بھر کے گناہ اور نافرمانی کی، مگر ایک کتے کی جان بچائی تھی اس نے مرنے سے پیاس بجھا کر. اللہ رب العزت نے اس ایک عمل کے بعد اس کی بخشش کر دی. اس پر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا کتے اور بلیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور برا سلوک کرنے پر بھی ثواب اور عذاب ہے؟ کیا کتے اور بلیوں کے ساتھ کرنے پر بھی عذاب اور ثواب؟ آقا اسلام نے فرمایا ہر وہ شے جس کی رگوں میں خون چلتا ہے، ہر وہ شے جس کی رگوں میں خون چلتا ہے، اس کے ساتھ جو سلوک کرے اس پر ثواب بھی ہے، اس پر عذاب بھی. دیکھیے یہ حسن اخلاق ہے. اگر کتے اور بلی کے ساتھ کیا ہوا حسن اخلاق وہ آخرت میں آپ کی بخشش یا عذاب کا باعث کرتا ہے، تو انسان کا انسان کے ساتھ حسن سلوک اور حسن اخلاق اس کا مقام کیا ہے؟ حضرت جعفر بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ دیکھیے نا، انسان کو غصہ آتا ہے. کس طرح اللہ والے اپنی سوچ کے زاویے بدلتے تھے، ڈیفرنٹ زاویوں سے لوگوں کی بات سنتے، لوگوں سے ڈیل کرتے. ایک زاویہ نکاح ہے، میں اس واقعہ سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ایک زاویہ نکاح سیدنا امام علی الرضا کا میں نے بیان کیا. اب حضرت جعفر بن حنظلہ، ان کے پاس کوئی مسافر فقیر آ گیا، غریب آدمی سفر پہ، بھوکا پیاسا، بالکل اس کی پوری مرنے والی حالت. وہ فقیر آ گیا. اس نے کہا میں مہمان ہوں تو میری کو خدمت کر دیں. آپ نے اس کو اپنے پاس ٹھہرا لیا. بوڑھا تھا، ضعیف تھا وہ فقیر جو مسافر تھا. اس کی خدمت کی، اس کو اپنے ہاتھوں سے وضو کراتے. حضرت جعفر بن حنظلہ اس کو نماز پڑھاتے.
اس کو واش روم جانے کے لیے پانی بھر دیتے، اس کے لیے مصلی بچھاتے، اس کو کھانا دیتے، یہ سارا کچھ کرتے۔ اب وہ تو جانتا نہیں تھا کہ یہ شخص کون ہے، اور بستی، جس بستی میں قریب نان مسلم بھی رہتے تھے، ہر بار جب نیک عمل کرتے اس کو وضو کا پانی بھر دیتے۔ اور اصفیاء میں سے، مگر اس کو کوئی مغالطہ لگ گیا، وہ جو ہی خدمت کرتے وہ دعائیں دیتا، کہتا بہت اچھے آدمی ہو، کاش تو مسلمان بھی ہوتے۔ ہر بار یہ کہتا، وہ خدمت بھی کرواتا رہا، انہیں غیر مسلم بھی سمجھتا رہا، اور ہر روز کہتا 10 مرتبہ غیر مسلم وہ کاش مسلمان ہوتے تو بڑے اچھے آدمی ہوتے۔ آپ نے کسی ایک دن بھی برائی نہیں منایا، اور اس کو یہ بھی نہیں بتایا کہ مسلمان، وہ جس خیال میں ہے لگا رہے۔ آپ نے اسے کہا کہ میرا جو بھی عقیدہ ہے مجھے تمہاری خدمت سے تو نہیں نہ روک رہا۔ بس جب روانہ ہونے لگا تو آپ نے کہا کہ فصل اللہ تعالی ولی الہدا، بس تو اپنے لیے اللہ سے شفا مانگ اور میرے لیے ہدایت مانگ۔ اس کو احساس ہی نہیں دلایا کہ بھئی تمہیں مغالطہ ہے۔ کیوں؟ اب یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا، کیوں؟ اگر وہ کہہ دیتے تو وہ شرمندہ ہوتا۔ میں کئی جس کو غیر مسلم کہہ رہا ہوں، وہ شرمندہ ہوتا، معذرت کرتا۔ اعلیٰ اخلاق کی یہ علامت ہے کہ کوئی ناجائز بھی کہہ رہا ہو تو اسے شرمندہ نہیں ہونے دیتے، اور ایسی نوبت نہیں آنے دیتے کہ وہ معذرت کرے اور کہے آئی ایم سوری۔ وہ یہ کہے کہ آئی ایم سوری، یعنی وہ یہ بھی نوبت نہیں آنے دیتے۔ اور اولیاء اور اچھے اخلاق کا دوست وہ ہے جس کے ساتھ عمر بھر تجھے معذرت کی نوبت نہ آئے، وہ تیری معذرت کا کبھی چاہنے والا نہ ہو، اور تیری معذرت سے پہلے تجھے معاف کر دے، معذرت سے پہلے معاف کر دے۔ یہ جو طرز نگاہ ہے، طرز نظر ہے، طرز عمل ہے، یہ جو بیہیویئر ہے، یہ جو اخلاق ہے، یہ انسان کو پوری انسانیت کے لیے پرامن بناتا ہے۔ انسان کو پوری انسانیت کے لیے اس کی مجلس میں بیٹھنے سے دلوں کو امن ملتا ہے، اس کو دیکھنے، اس سے ملنے، اس کو سننے، اس سے ملاقات کرنے، برتاؤ کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ منبع فیض اور چشمہ فیض ہوتا ہے۔ اور یعنی حضرت وہب نے یہ بھی تبع تابعین ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو اخلاق ہے یہ اللہ کے اخلاق کا فیض ہے، اللہ کے اخلاق کا فیض ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بات سمجھ میں تو آ گئی ہے، ان طبیعتوں کو بدلنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کم و بیش ہر شخص کو اس مسئلے پر علاج کی ضرورت محسوس ہوتی ہے یا نہیں؟ بولیے، ہر شخص فیل کرتا ہے کہ یہ تبدیلی آنی چاہیے۔ اس تبدیلی نے دوستو ہمیں اللہ سے دور کر رکھا ہے، اور اسی خرابی نے اللہ سے بھی دور کر رکھا ہے، اللہ کے رسول سے بھی دور کر رکھا ہے، اور اللہ کے دین اور ایمان کے نور سے بھی دور کر رکھا ہے۔ نور شرح صدر سے پیدا ہوتا ہے، طبیعتوں میں فراخی آئے، وسعت آئے، رحمت آئے، شفقت آئے تو اس سے اللہ کا نور اترتا ہے۔ حضرت صاحب کہتے ہیں، آپ سوچتے ہوں گے کہ میں نے جو جملہ بولا تھا کہ ہر کام کے لیے محنت چاہیے، محنت کے بغیر خالی دعا اور وظیفے سے اخلاق نہیں بدلتے، مزاج نہیں بدلتے، طبیعتیں نہیں بدلتی، اس کے لیے مسلسل ایک محنت چاہیے۔ بھئی آپ کو نزلہ زکام ہو جائے اس کے لیے بھی ٹیبلٹ دیتے ہیں، اینٹی الرجک کوئی چیز دیتے ہیں، انفیکشن ہو جائے تو اینٹی بائیوٹک لیتے ہیں، کوئی سر درد ہو جائے تو میڈیسن لیتے ہیں، پیراسیٹامول لیتے ہیں، ہر چیز کے لیے ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو بدخلقی سے بڑی مرض کوئی نہیں مومن کے لیے۔ اخلاق بگڑے ہوئے ہوں، زبان بگڑی ہو، زبان درست ہو، بندہ گالی گلوچ کرے، تو میں کرے، کڑ کڑ کرے،
کرکٹ تو سمجھتے ہیں نا، یہ نہیں سمجھیں گے تو اور کیا سمجھیں گے؟ کرکٹ ہی تو سارا سامان زندگی ہے. چھوٹی چھوٹی بات پہ کرکٹ کرنا، چیوٹی کی ٹانگ میں رسی باندھ لینا، عمر بھر چھوڑنا ہی نہیں، اسی بات کو لے کے پھرتے رہنا، مخالفت رکھنا، اسی سے دھڑے بندی کرنا، گروہ بندی کرنا، نفرت آنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ جو ساری زندگی ہماری ان امراض سے بھری پڑی ہے، یہ سارا کچھ بدخلقی ہے. اور سوء خلق، بدخلقی سے بڑھ کر ایمان کی دنیا میں یا ایمان کے جسم میں کوئی اور مرض نہیں. بدخلقی سے بڑھ کر آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ اگر خوش خلق ہو، اخلاق اچھا ہو، اخلاق اچھا ہو، عبادت گزار نہ بھی ہو، اللہ اسے جنت دے گا. یہ بات سمجھنے والی ہے. اور اس کے برعکس اگر اخلاق برا ہے، بدخلق ہے، بدخلق ہے اور ساری عمر عبادت گزار رہا، وہ بھی جہنم میں جاتا ہے. حدیث پاک ہے. اعلیٰ اخلاق بندے کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرتے ہیں، جنت کے قریب کرتے ہیں. اب آپ کے دل میں خیال ہوگا کہ یہ ہم بات بھی سمجھ گئے، محنت بھی کرنا چاہتے ہیں. یہ جتنا کچھ بیان کر رہا ہوں یہ قرآن کا بھی میسج ہے، منہاج القرآن بھی یہی ہے، آقا علیہ السلام کی سنت و سیرت بھی یہی ہے، اور دین اور ایمان کی روح بھی یہی ہے. اب آپ سوچیں کہ اب محنت کرنا چاہتے ہیں تو آغاز کہاں سے کریں؟ میں آپ کو یہ بھی نسخہ دے دیتا ہوں، بڑا آسان سا نسخہ ہے. آغاز کہاں سے کریں؟ حضرت وہب نے یہ نسخہ بتایا. وہب بن منبہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے حضرت حمام بن منبہ کے بھائی نے فرمایا، اور یہ آقا علیہ السلام سے ملا یہ سبق. انہوں نے فرمایا ما يتخلق عبد للہ عز وجل بخلق حسن 40 صباحا الا جعلہ تعالی طبیعتا فیہ. کوئی ایک چیز اچھے اخلاق کی آپ شروع کر لیں، ایک ایک کر کے. بھئی آج سے طے کر لیں غصہ نہیں کرنا. وہ میرے اللہ، میں نے اس لیے تو بیٹے نہیں دیکھا آپ کو یہ کسی کو. آج سے طے کر لیں غصہ نہیں کرنا، آج سے طے کرنا کسی سے غیبت نہیں کرنا، دو چار چیزیں چن لیں، غصہ نہیں کرنا. آج سے طے کرنا کسی کی غیبت نہیں کرنی، دل تنگ نہیں کرنا، معاف کرنا ہے، عفو درگزر کرنا ہے. جو جتنا بھی برا ہے اس کی برائی کو دیکھنا نہیں، نابینے بن جاؤ دوسرے کی برائی کے معاملے میں، اور اپنی برائی دیکھنے کے لیے بینا ہو جاؤ. ایسی آنکھیں رکھ لو کہ آپ کی آنکھوں سے دوسرے کی برائی نظر نہ آئے اور ایٹ دا سیم ٹائم اپنی اچھائی نظر نہ آئے. اگر یہ آنکھ نصیب ہو جائے تو اس سے اللہ کی معرفت کا راستہ کھل جائے گا. وہ آنکھ جو آپ کو اپنی اچھائی دکھائی نہ دے اور وہ آنکھ جو دوسروں کی برائی دکھائی نہ دے. تو کس طرح؟ انہوں نے فرمایا کہ کوئی خلق حسن کی چیز چن لو اور 40 دن اس کو پریکٹس کرو. 40 دن. تھینک یو، تھینک یو. انہوں نے فرمایا کوئی ایک نیکی کرنے وسیع کو کرنا، کوئی حسن خلق اور عمدہ اخلاق کی چیز چن لو. فرمایا اس کو 40 دن پریکٹس کرو. کتنے دن؟ مختبی کے ساتھ. مثلا اگر یہی چننے کہ غصہ نہیں کرنا، ایک مثال لے لیں، 40 دن کے لیے صرف نسخہ دے رہا ہوں، بہت زیادہ عرصہ تو نہیں ہے، مشکل سے جیسے بھی ہے 40 دن تو گزار ہی لیں گے. 40 دن غصہ نہ کریں. جو آدمی جتنا چاہے کوئی سخت بولے، تلخ بولے، برائی کرے، زیادتی کرے،
جتنا بھی ہے غصہ 40 دن کے لیے روک لیں، کوئی عمل اس طرح۔ جب 40 دن آپ حسن خلق کی اس صفت کو اپنے اندر اپنا لیں اور پابندی سے پریکٹس کریں تو فرمایا کہ 40 دن کی پریکٹس سے اللہ رب العزت اس صفت کو، حسن خلق کے اس پہلو کو اللہ پاک آپ کی طبیعت بنا دے گا، آپ کی طبیعت بنا دے گا اللہ پاک، آپ کی طبیعت میں اس کو اپنانا آسان ہو جائے گا۔ 40 دن پریکٹس کرو، اور جب کوئی چیز طبیعت بن جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو پریکٹس کرنے کی جو مشکل ہے وہ کم ہونے لگ جائے، کم ہونے لگ جائے۔ کوئی آدمی کوئی معاملہ کرے، اندر ہی سے اس کو درگزر کرنے، معاف کرنا، یاد رکھنے اس کا انتظار کرنا کہ اس نے مجھ سے معافی نہیں مانگی، میں معاف کس چیز کا کروں، یہ بدخلقی ہے۔ اس نے معافی نہیں مانگی، میں معاف کس چیز کا کروں، لوگوں سے معافی کروانا، معافی منگوانا، یہ بدخلقی ہے۔ اور کسی کے معافی مانگے بغیر معاف کر دینا، یہ خوش خلقی ہے۔ جب کوئی زیادتی کرے اس کی معافی کے انتظار نہیں، اسی لمحے معاف کر دینا، کوئی گالی دے معاف کر دیں، کوئی غیبت کرے معاف کر دیں، چغلی کرے معاف کر دیں، زیادتی کرے معاف کر دیں۔ 40 دن اس کی معافی مانگے بغیر از خود جلدی سے معاف کرتے جانا، اس پریکٹس کو اپنائیں تو معاف کرنے کا جو عمل ہے اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، آپ کی عادت بنتی جائے گی۔ جب عادت بننے لگے اس کو کہتے ہیں کہ طبیعت کا دروازہ کھولو۔ اللہ پاک نے اس کے اندر ایک طبیعت رکھ دیا، غصے پر کنٹرول کرنا۔ اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جن میں تو آتا ہے، بات آ گئی، مگر کرے کیسے کنٹرول؟ بالکل ایک پریکٹیکل چیز سمجھا دیتا ہوں آپ کو، پریکٹس کریں، پریکٹس کریں۔ جب بھی آپ کو کسی بات پر ہی غصہ آتا ہے، کھانا کھاتے ہوئے اپنے آپ کو غصہ نہیں آ جاتا کہ بیوی نے شاندار سالن بنا دیا، بہترین بریانی بنا دی، بہت اچھا میٹھی ڈش ہے اور بہت اچھا کام کیا آپ کے لیے، اچھائی کے اوپر تو غصہ نہیں آتا۔ تو غصہ تو کسی کی زیادتی پر ہی آتا ہے نا، بولیے، کسی نے زیادتی کی تو تبھی غصہ آئے گا۔ کوئی آپ سے پیار کرے تو اس پر بھی غصہ آتا ہے، بولیے، نفرت کرے تو تبھی غصہ آتا ہے۔ کوئی آپ کی تعریف کرے تو غصہ آتا ہے، جی نہیں، کوئی برا کہے تو تب غصہ آتا ہے۔ جب غصہ آئے، میں پریکٹیکل چیز بتا رہا ہوں، بڑی آسان، غصہ آئے تو آپ کو فیل تو ہوتا ہے نا کہ غصہ آنے لگا ہے، اتنا تو پتہ چلتا ہے نا بندے کو کہ آپ اندر غصہ آ رہا ہے۔ ایک نسخہ دے رہا ہوں، جو فیل کریں کہ غصہ آ رہا ہے تو اسی لمحے فیصلہ کرنے کی زبان بند کر لیں، تالا لگا لیں، غصے کے وقت پر بولنا نہیں۔ خامیاں بیوی میں کوئی بات ہو گئی اور بیوی کی بات پہ آپ کو غصہ آ گیا، بس آپ نے جو ہی فیل کیا کہ اس بات پہ غصہ آیا ہے، بس تالا لگا لیں، اس وقت کلام نہیں کرنا، بولنا نہیں۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس وقت کلام نہیں کرنا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بیوی کو آگے کہہ دیں کہ مجھے میرا نام لے کر انہوں نے نصیحت کی تھی کلام نہیں کرنا، میں تیرے نام زندگی پر کلام ہی نہیں کرنا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کلام نہیں کرنا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غصہ جب آئے اس وقت بولنا نہیں، رسپونڈ نہیں کرنا، جواب نہیں دینا، اپنے جذبات کو ایکسپریس نہیں کرنا، یہ پہلا کریں، تالا لگا لیں، بند کر لیں، فیصلہ کر لیں کہ غصے کے وقت میں نہیں بولنا۔ جو شخص یاد رکھ لیں غصے کے وقت میں نہیں بولتا وہ آدھی دانش مندی حاصل کرتا ہے، 50% اس کی دانش مندی اللہ پاک عطا کر دیتا ہے، جو غصے کے ٹائم پہ نہیں بولتا، اور جو غصے کے وقت میں بولتا ہے اس کی آدھی عقل چلی جاتی، آدھی عقل چلی جاتی، نارمل ہے۔
پہلی چیز سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد دوسرا سٹیپ کیا کرنا ہے یہ علاج بتا رہا ہوں. بولنا نہیں. اور دوسرا پھر اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں. اور اس سے پہلے بلکہ اس کو تیسرے نمبر پہ لے آئیں. بولنا نہیں اور فوری جا کے ٹھنڈے گلاس کا پانی پئیں. یہ بھی نہیں کہ میاں بیوی میں غصہ آ رہا ہے آپس میں تو جس کو غصہ وہ دوسرے کو کہے, بیوی شوہر کو کہے, شوہر بیوی کو میرے لیے ٹھنڈے گلاس کا پانی لاؤ. اس وقت تو کوئی پانی کسی کو نہیں پلائے گا نا, اس وقت تو معاملات اور چل رہے ہیں. آپ خود جائیں اور ایک ٹھنڈے گلاس کا پانی پیئے. اور پھر کھڑے ہوئے ہیں تو نمبر 3 پوائنٹ, بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. اور 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں. 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں. یہ کام کر کے لیٹ کر اور پھر یہ سوچیں کہ اس وقت رسپانس نہیں کرنا. کوئی غلط فہمی ہوئی آپ میں, بیوی میں, آپ میں, آپ کے دوست میں, آپ میں, آپ کے پڑوسی میں, آپ میں اور آپ کے کسی تنظیمی ساتھی میں, وہ ٹائم گزار گیا. اب اس کے بعد اس ٹائم رسپانس نہیں کرنا. چند گھنٹے گزار لیں, اگلے دن پر چلے جائیں. جب اگلا دن آ جائے, یہ چند گھنٹوں کے بعد جب آپ فیل کریں کہ اب آپ ٹھنڈے ہیں, اب غصہ, گرمی, تپش نہیں, ٹھنڈے ہیں, تو خود ٹائم کو چوز کریں. اب ٹھنڈے ہیں, اب آپ فیل کریں میں ٹھنڈا ہوں اس وقت. اور دوسرا فریق جس سے غصہ آیا تھا وہ بھی ٹھنڈا ہے, نارمل کنڈیشن میں. اس وقت وضاحت کر لیں, بھئی میری بات یہ تھی, آپ نے شاید یہ سمجھا, پکارتا لگا, یا آپ کی بات یہ تھی کہ ممکن ہے مجھے پکارتا لگا. کلیئرٹی کر ٹھنڈے وقت میں. یہ 5 چیز. اور 7 یہ سوچیں, 6 چیز, جب وہ غصہ آیا تھا جس کو روک لیا آپ نے, آپ یوں سوچیں کہ دوسرے شخص نے جو بات کی ہے, آپ شوہر ہیں تو آپ کی بیوی نے جو بات کی ہے, یا بیوی ہے تو وہ سوچے کہ میرے شوہر نے جو بات کی ہے, دوست ہیں تو دوست نے جو بات کی ہے, قریب ہیں تو قریب نے جو بات کی ہے, ساتھیوں نے, وہ سوچیں کہ جو اس نے بات کی ہے تو اس کا نیگیٹو معنی تھا نا, جس معنی پر آپ کو غصہ آیا. پازیٹیو معنی پر تو غصہ نہیں آتا. کسی چیز نے ہرٹ کیا, آپ کو پریشان کیا, تو نیگیٹو معنی پر غصہ آیا. آپ یوں سوچیں کہ کیا اس جملے کا ایک ہی معنی ہے نیگیٹو, یا اس میں کوئی امکان ہے پازیٹیو معنی کا بھی, کوئی دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے. اس امکان پر غور کریں. جب غور کریں گے تو آپ کو جواب ملے گا یس, کہ اس بات کا دوسرا پازیٹیو معنی بھی ہو سکتا ہے. بھئی اس نے جو بات کی ہے, ممکن ہے کسی نے اس کو معلومات غلط فراہم کر دی, ممکن ہے میرے کسی عمل سے اس کو مغالطہ لگا ہو, اس کو رعایت دیں. میرے عمل سے مغالطہ لگاؤ, وہ پھر بعد میں آپ ٹھنڈے وقت میں وضاحت کر دیں. یا اس کو آپ کو مغالطہ لگا ہے تو آپ اس کی کلیئرٹی کر دیں. اپنی وضاحت کرنے میں ٹھنڈے وقت میں کوئی حق نہیں ہوتا. حدیث پاک میں آتا ہے, یعنی دوسرے کے دل میں جو گمان آیا اس برے گمان سے اس کو بچائیں ٹھنڈے وقت میں. یہ آپ کی نیکی بھی ہوگی, غصہ بھی دور ہوگا, اور اس کے اوپر بڑائی ہوگی. آقا علیہ السلام کی خدمت میں آپ اعتکاف بیٹھے تھے, نفلی اعتکاف بیٹھے تھے, سنت اعتکاف. آپ کی ایک زوجہ مطہرہ, آپ کی اہلیہ, آپ سے کسی ضروری کام کے لیے ملنے آئی. گفتگو کی, رات کا ٹائم تھا, اب انہوں نے واپس جانا تھا. مسجد نبوی کے ساتھ ایک ہی چھوٹی سی گلی تھی, گھر چھوڑنے کے لیے کوئی شخص نہیں تھا. آقا علیہ السلام خود اپنی زوجہ مطہرہ کو گھر چھوڑنے کے لیے ساتھ گئے. جب گزر رہے تھے گلی سے, چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے, ایک صحابی کا گزر ہوا آمنے سامنے. ایک صحابی گزرے, آقا علیہ السلام نے اس کو دیکھا, اس نے آقا علیہ السلام کو دیکھا. حضور علیہ السلام نے خود اسے بلایا اور فرمایا یہ میری بیوی ہے, فلاں نام لے کے, یہ فلاں میری بیوی ہے, میں اسے گھر چھوڑنے جا رہا. صحابہ, وہ جو صحابی تھے وہ کانپ گئے, لڑک گئے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
کیا میرے اندر کفر کا کچھ خیال گزرا ہے آپ کو کہ میرا ایمان ختم ہو گیا، یہ میں کافر ہونے جا رہا ہوں؟ کوئی شخص دنیا میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پاک کے بارے میں اس سے مختلف گمان کر سکتا ہے؟ آپ نے یہ تو جملہ بولا میرے لیے ملا کے کہ یہ میری بیوی ہے، گھر چھوڑنے جا رہا ہوں، اس کی ضرورت کیوں محسوس فرمائی آقا؟ مجھے تو اپنا ایمان خطرے میں لگ گیا ہے کہ میں بدبخت ہونے والا ہوں شاید، کیونکہ آپ کی نگاہیں ایسی بات دیکھ لی، کوئی شخص نہیں سوچ سکتا۔ اس پر آقا علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا نہیں، تمہارا ایمان خطرے میں نہیں، نہ میں نے ایسی کوئی چیز دی، مگر یاد رکھ لیں شیطان انسان کے رگ و ریشے میں اس طرح گھومتا رہتا ہے جس طرح رگوں میں خون گھومتا رہتا ہے، جس طرح رگوں میں خون گھومتا ہے اس طرح شیطان گھومتا رہتا ہے۔ کیا خبر کسی وقت وہ شیطان ایک ہلکا سا خیال ڈال دے، اگر کسی اور کے بارے میں ڈال دے گا تو اس کو بدگمانی کہیں گے، کسی اور کے بارے میں ڈالے گا تو کیا کہیں گے؟ بدگمانی، اور اگر اللہ کے نبی کے بارے میں ڈال دے گا تو وہ بے ایمانی، وہ کافر ہو جائے۔ تو قبل اس کے کہ شیطان کوئی خیال ہی گزار دے میں نے تمہاری حفاظت کی۔ تو آقا علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ دوسرا مسلمان بھائی ہے، آپ کی بیوی ہے، بھائی ہے، دوست ہے، کوئی ہے، اسے کوئی محادثہ لگا آپ کے بارے میں، یا لگنے کا ڈر ہے، یا غلط فہمی ہوگی، غلط اطلاع ہوگی، آپ سنت نبوی یہ ہے کہ آپ اپنا غصہ بھی دور کریں، اس تضاد کو بھی دور کریں، اس تپش پر مبنی جو تعلق ہے جو گرمی میں بدل گیا ہے اور خراب، اس کو بھی دور کر کے خود اچھے وقت میں وضاحت کر دیں تاکہ وہ بھی بدگمانی سے بچے اور آپ بھی غصے کے گناہ سے بچیں۔ یہ صبر کے ساتھ ایک طرز عمل ہے، ایک طرز عمل ہے، اس کو اگر آپ اڈاپٹ کریں تو اس سے غصے پہ کنٹرول ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کے ارشاد کی روشنی میں ائمہ دین نے یہ فرمایا، ائمہ دین نے کہ اگر ایک شخص میں 99 اسباب ایسے نظر آئیں کہ آپ اس کو کافر کہہ سکیں، 99 اسباب ایسے ہوں کہ آپ اس پر کفر کا فتویٰ لگا سکیں، مگر ایک سبب ایسا ہو جو دکھائی دے کہ وہ اس کو مسلمان بنائے، ایک سبب، اور 9 سبب اسے کافر ظاہر کرے، تو ائمہ دین نے فرمایا 99 اسباب جو اس کے کفر کی طرف لے جاتے ہیں انہیں پھینک دو، اور صرف ایک سبب جس سے اس کے مسلمان ہونے کا امکان ہوتا ہے اس پر عمل کر کے مسلمان سمجھو۔ اتنا بڑا حسن ظن رکھنا چاہیے، حسن ظن اتنا بڑا۔ اگر حسن ظن پہ چلیں گے اور ہمیشہ ہر معاملے کے روشن پہلو کو، پازیٹو پہلو کو دیکھیں گے تو آپ کے تعلقات اچھے ہوں گے، اور تعلقات اللہ کی مخلوق سے جتنے اچھے ہوں گے اتنا ہی تعلق آپ کا اللہ سے اچھا ہوتا چلا جائے۔ ائمہ دین اور اولیاء نے فرمایا کہ یہ برا خلق ہے، برا اخلاق یہ ہے کہ تجھے دوسرے کے برے اخلاق نظر آئے، یہ تیرا برا اخلاق ہے۔ دوسرے شخص میں اگر اس کا برا اخلاق نظر آئے تو اے بندے سمجھ کے تیرے اندر بدخلقی ہے، تیرے اخلاق میں برائی ہے۔ اگر تیرا اخلاق اچھا ہو جائے تو دوسرے کا برا خلق نظر ہی آنا بند ہو جائے۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ بندہ ہی اچھا ہو گیا، وہ بھلے 100 بار برا ہو مگر اس کی برائی تجھے نظر نہ آئے۔ اگر دوسروں کی برائی آپ کو نظر نہ آئے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے آپ کو مقبولیت والی آنکھ عطا کر دی۔ وہ آنکھ دے دی ہے جو دوسرے کی برائی نہیں دیکھتی اور آپ کی اپنی اچھائی نہیں دیکھتی۔ جس بندے کی یہ آنکھ کھل جائے سمجھے اس کا اللہ کے ساتھ تعلق سنورنے لگے، اس کو خیر نصیب ہو گئی۔ اور ختم کرنا چاہتا ہوں یہ کہہ کر کہ حضرت یحییٰ بن معاذ الرازی فرماتے ہیں، اور اولیاء اور صوفیاء اور عارفین یہ بیان کرتے ہیں انبیاء کی آقا علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں، فرمایا کہ برا اخلاق ایک ایسی برائی ہے، برا اخلاق ایک ایسا گناہ ہے کہ 1000 نیکیاں آپ نے زندگی میں کی ہوں تو 1000 نیکیاں مل کر بھی آپ کو نفع نہیں دیتی۔
ایک برا اخلاق ہزاروں نیکیوں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے برعکس اچھا اخلاق، حسن خلق ایک ایسی نیکی ہے کہ بے شمار خطائیں اور گناہ اگر زندگی میں ہو جائیں تو وہ خطائیں اور گناہ آپ کو نقصان نہیں دیتے، اچھا اخلاق آپ کو بخشا کے لے جائے۔ اتنا بڑا عظیم عمل ہے، اس لیے کہ اسلام کی اساس بھی اچھے اخلاق پر ہے، ایمان کی اساس بھی اچھے اخلاق پر ہے، اور احسان کی اخلاق بھی اچھے اخلاق پر ہے۔ اولیاء کرام اور صوفیاء کرام ہمیشہ اس پر زور دیتے، اور آخری بڑی پتے کی چیز، آپ دنگ رہ جائیں گے مگر اس کی اہمیت معلوم ہے۔ آپ نے نام کو سن رکھا ہے سامری کا، سنا ہوا ہے کہ نہیں؟ سامری وہ جادوگر تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بہکا کے گمراہ کر دیا تھا۔ جادوگر تھا، سونے کے بچڑے میں جس نے آواز ڈال دی۔ جب کوہ طور پر گئے کہ اللہ سے ہم کلام ہوئے، موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو سامری ان سب کو شرک میں مبتلا کر چکا تھا۔ سونے کے بچڑے کو آواز دے کر جادو سے تو وہ اس کی پوجا کرنے لگ گئے۔ بعد ازاں آپ نے سنا قرآن مجید میں ہوتا تو ان کو سزا آئی کہ ایک دوسرے کی جان دیں، اور لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، جان میں تب جا کے معافی ہوئی۔ اس وقت لوگوں نے چاہا کہ سامری کو بھی مار دیں، کہ اصل سبب تو یہ بنا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کا اور لوگوں کو شرک میں مبتلا کرنے کا۔ تو جب اس کو مارنے کا خیال آیا لوگوں کو کہ اصل اس جڑ کو مارو، اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیج کر وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور وحی کر کے فرمایا لا تقتلوا سامریہ فإنہ سخی۔ اے موسیٰ اپنی امت کو روک دو، سامری کو قتل نہ کرو، کیوں کہ یہ سخی ہے۔ ساری خرابیاں اپنی جگہ، مگر اس کے اندر ایک سخاوت کی خوبی ایسی ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو قتل کرنے کی سزا سے بچا دیا۔ اور سخاوت اعلیٰ اخلاق کی ایک شکل ہے، ایک شکل ہے کہ جو شخص سخی ہوتا ہے اللہ پاک نے اس کو قتل کی سزا سے بچا لیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان حضور اسلام کے صحابی ہیں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں رب فاجر فی دینہ یدخل الجنت بسماعہ۔ کئی فاسق فاجر گناہگار لوگ ایسے ہیں جو دینی امور میں کمزور ہوں گے مگر اپنے اعلیٰ اخلاق اور طبیعت کی نرمی اور لوگوں کو معاف کر دینے کی عادت کی وجہ سے اللہ پاک انہیں جنت میں داخل کروا دے، جنت میں داخل کروا دے۔ اور امام ابو سعد النیشابوری نے یہ بیان کیا کہ جب اللہ پاک نے جنت کو پیدا فرمایا، جنت کو، اور پیدا کر کے جنت کو دیکھا، جنت کو دیکھا اور دیکھ کے فرمایا ہے جنت مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم اور مجھے اپنی عظمت کی قسم، اے جنت تجھے بنایا ہے مگر کوئی شخص جو گھٹیا اخلاق رکھنے والا ہے اور کنجوس ہے اس کو تیرے اندر داخل نہیں کروں گا۔ جنت سے کہا گھٹیا اخلاق اور کنجوسی کی طبیعت رکھنے والے شخص کو اے جنت تیرے اندر داخل نہیں کروں گا۔ اور ادھر فرمایا اعلیٰ اخلاق رکھنے والا اور طبیعت میں سخاوت رکھنے والا اس کو دوزخ میں داخل کرے، دوزخ میں داخل کرے۔ یہ وہ آج کا ایک درس تھا اس نے اخلاق کے حوالے سے، اس کو میں نے قرار یہ دیا کہ عمدہ اخلاق ہے، اعلیٰ اخلاق، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کا خلق شاندار، یہ سارے دین کی روح ہے، ایمان کی روح ہے، اور اس سے اللہ کی قربت کا راستہ کھلتا ہے اور ہدایت کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ جنت بن جاتی ہے، اچھا اخلاق نصیب ہو جائے تو بندہ اس کو خیر ملتا ہے۔ پیغام کا آج اللہ رب العزت یہ دروازہ ہر ایک پر کھولے، تمام وہ فقراء اراد جو جرمنی میں بھی اور یہ سارا مناج ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا مشرق سے مغرب تک تمام مسلمان بھائیوں کو، تمام مسلمانوں اور پاکستانیوں کو پوری دنیا میں جا رہا ہے۔ اللہ
یہ توفیق عطا کرے، یہ فہم دے اور اس پر عمل کے لیے اللہ آسانی فرما دے کہ ہماری طبیعتوں کو اللہ پاک حسن خلق کے زیور سے اگر حسن خلق اچھی عمدہ غربت نصیب ہو گئے۔ یہ اصل میسیج ہے اسلام کا اور ہر مسلمان کے لیے، یہ اصل میسیج ہے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ہر اس شخص کے لیے جو حضور کی غلامی کا کام کرتا ہے، جو آقا علیہ السلام کا غلام ہے اور جو نیکی کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے اور دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنا چاہتا ہے، اس کی ابتدا ان چیزوں سے کریں کہ عمدہ اخلاق کا دروازہ اپنی طبیعت پہ کھولیں تاکہ اللہ رب العزت کا مزید کرم آپ پہ آ سکے۔ اور اگر اعلیٰ اخلاق نصیب ہو جائے، اعلیٰ اخلاق جو ساری گفتگو میں نے سمجھایا، اس کی مثال کیا ہوگی؟ ختم کر رہا ہوں اس جملے پر، اس کی مثال یہ ہوگی جیسے زمین کے اندر آسمان سما گیا۔ میں نے کیا لفظ بولا؟ اگر بندے کو اعلیٰ اخلاق کی زندگی میں نصیب ہو جائے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ بندہ زمین تھا، اس زمین میں آسمان سما گیا، کیونکہ اعلیٰ اخلاق عالم ملکوت کی چیز ہے، آسمانی دنیا کی اور نورانی دنیا کی چیز ہے، اور جسم خاکی ناسوتی دنیا کا ایک امر ہے، ایک جسم میں بیکر ہے۔ تو اس ناسوتی خاکی دنیا میں عالم نور سما جائے تو وہ جب بندہ فرش پہ چلتا ہے تو اعلیٰ اخلاق کے ذریعے فرشی شخص چلتا پھرتا عرشی بن جاتا ہے، رہتا فرش پہ ہے مگر بسیرا عرش پر ہو جاتا ہے۔ تو فرشی جسم میں عرشی دنیا سما جاتی ہے، بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، عالم ملکوت کی انوار و تجلیات کا عکس آ جاتا ہے، ملائکہ پھر ایسے بندے پہ رشک کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ہاتھ دے کر، اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی دعا میں کرنا، دنیا اور آخرت کی کامیابی دے اور برکتیں دے اور آپ کی ساری حاجات کو پورا فرمائے، آپ کی مرادیں اور دعائیں قبول ہوں، آپ کی مشکلات حل ہوں اور عبادات میں خیر ہو، معاملات میں خیر ہو، اعلیٰ عمدہ اخلاق نصیب ہوں تاکہ پاکستان کا نام بھی روشن کریں اور اسلام کا نام بھی اور دنیا اور آخرت میں ہر خیر آپ کو اللہ پاک مقدر کرے اور ہر شر سے آپ کو اور آپ کی نسلوں اور گھرانوں کو محفوظ و مامون رکھے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔